अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा अल-कायदा बर्रे सगीर, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और कलअदम लश्कर जंगवी कराची में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। कराची एयरपोर्ट, कामरा एयरबेस और एसपी चौधरी असलम समेत सखर में ISI दफ्तर पर हमलों की मंसूबाबंदी करने वाले दहशतगर्द गिरफ्तार। कराची में मुकम्मल अमन की बहाली तक ऑपरेशन जारी रहेगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ पर बदउनवानी और मिसकंडक्ट के इल्जामात पर 5 साल की पाबंदी लगा दी। असद रऊफ भारतीय क्रिकेट बोर्ड के तहत मुनक्किद होने वाले किसी भी इवेंट में अंपायरिंग नहीं कर सकेंगे। सिंध असेंबली में फिर शोर शराबा। थर में बच्चों की हलाकतों के मसले पर MQM की जानिब से जमा कराई गई तहरीक इल्तवा पर कायम मकाम स्पीकर ने मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला सिंध पहले ही पॉलिसी बयान दे चुके, मजीद क्या बात करें। सीनियर वजीर निसार खोड़ो का मौक़िफ़। और रोटी, कपड़ा और मकान, नया पाकिस्तान और रोशन पाकिस्तान जैसे नारे लगाने वाली बड़ी सियासी जमातों की मौजूदगी में क्या पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में नई जमातों की गुंजाइश मौजूद है? सियासी वादों, दावों और नारों का बार बार शिकार आवाम को कौन सा नया मंशूर या नारा लुभा सकता है? नाज़रीन, आज कराची में DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि कराची में जो ऑपरेशन जारी है इसमें बहुत सी अहम कामयाबियां मिली हैं, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये भी फरमाया कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने बताया कि कराची में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनके पीछे 3 बड़े दहशतगर्द मुलव्वस हैं। उन्होंने नाम बताया इनके अल-कायदा बर्रे सगीर, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और कलअदम लश्कर जंगवी। उन्होंने कहा कि दीगर छोटे ग्रुप्स भी आपस में मिलकर दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। उस मौके पर उन्होंने सबसे अहम बात नाज़रीन ये भी कही कि इन दहशतगर्दों को बैरूनी फंडिंग हासिल है, जबकि जो गिरफ्तार दहशतगर्द हैं वो मसाजिद में बैठकर भी हमलों की मंसूबाबंदी करते रहे हैं। अहम सवाल यकीनन नाज़रीन इस मौके पर हमारे सामने यह है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की बात हो रही है, वहाँ पर कलअदम लश्कर जंगवी हो, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या अल-कायदा बर्रे सगीर हो, ये तंजीमें आखिर कब तक फाल रहेंगी? और जिस फॉरेन फंडिंग का जिक्र किया जा रहा है बार बार, इसका आखिर तोड़ क्या है? कराची ऑपरेशन के हवाले से DG ISPR ने यह तो ज़रूर कहा कि वह अमन की बहाली तक जारी रहेगा, लेकिन आखिर कब तक जारी रहेगा, इस पर बात करेंगे। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रही हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हुमा बकाई। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये जो आज के इंकशाफात हैं DG ISPR के, लश्कर जंगवी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अल-कायदा बर्रे सगीर, इनके अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी बड़े तसल्ली बख्श साउंड करती हैं ये अनाउंसमेंट्स, लेकिन ये परेशान कुन अमर भी नहीं है कि ये सब कराची में मौजूद थे और हैं। मेरा ख्याल है इंकशाफात नहीं है, एक्नॉलेजमेंट है। इनकी प्रेजेंस और इनका फाल होने के कराची के में तो बहुत लोगों को बहुत अरसे तक इल्म था। 1.5 साल पहले शहर कराची में आपको पता है कि नो-गो एरियाज थे, जहां इसी किस्म के ग्रुप्स बग़ैर किसी रोकथाम के ऑपरेट कर रहे थे। पुलिस की भी हिम्मत नहीं थी कि उन इलाकों में जाएं, और अगर वो उस इलाके में जाने की हिम्मत करते थे तो बाकायदा 1-to-1 मुकाबले होते थे। और ये सूरत हाल और पहले से शुरू हो गई थी जब ANP के दफातर को बंद कर वहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने कब्ज़ा करना शुरू किया था। तो मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल तो एग्जिस्ट करती थी, इसको हुकूमती लेवल पे, टॉप मोस्ट लेवल पे अब इसको एक्नॉलेज भी किया जा रहा है और इसकी इदराक करने की कोशिश भी की जा रही है। कराची बहुत मुश्किल शहर है, कराची को गवर्न करना बहुत मुश्किल है। हम कहते हैं फाटा में स्टेट की रिट नहीं है। बहुत दफ़ा मेरे जहन में ये सवाल उठता है कि कराची में कुल्ली तौर पर हुकूमत की रिट है। ठीक है, एक बड़ा वैलिड सवाल है और मेरा ख्याल है इस किस्म के एक्नॉलेजमेंट्स एक बड़ा चैलेंज तो पोज कर रही हैं, लेकिन फिर सवाल तो है डॉक्टर साहिबा कि ये दहशतगर्द जो पकड़े गए बड़े मंसूबाबंदी करके टारगेट्स को हिट करते रहे, तो इनकी क्या हिकमत अमली बहुत सोफिस्टिकेटेड है, मोडस ऑपरेंडाई बहुत सोफिस्टिकेटेड है, या वाकई मसला सिर्फ गवर्नेंस का रहा है? देखिए, बहुत अरसे तक तो ये वाले अनासिर जो थे, वो जो कराची की चपखलिश, सियासी चपखलिश थी, उस छतरी के नीचे फलते फूलते रहे। और जो कराची की फाल सियासी जमातें हैं, जो कराची का मैंडेट जिनके पास है, वो सर्वाइवल की जंग लड़ती रहीं या एक दूसरे के ऊपर सबकत हासिल करने की कोशिश करती रहीं। और इस पूरे
طریقہ کار اور وتیرے ہمیں ان جماعتوں کو وقت ملا, ان آرگنائزیشنز کو وقت ملا کہ وہ پنپیں پھولیں. بہت عرصے سے کراچی کا نام ان شہروں کے طور پہ لیا جاتا تھا جہاں یہ لوگ آ کر آرام کرتے ہیں اور ریسٹ اینڈ ریکوپریٹ, یعنی کہ آرام کرتے ہیں, دوبارہ فعال ہوتے ہیں, ری گروپنگز کرتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں. یہ تمام کام وہ آ کے شہر کراچی میں کرتے تھے. اور یہ کراچی, کوئٹہ, کابل نیکسس, یہ بات تو 5-7 سالوں سے چل رہی ہے. مجھے یہ بات میرے لیے امید افزا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کو کھل کر اکنالج کیا گیا ہے بلکہ وہ ان کے پیچھے جا رہے ہیں. اور دیکھیں ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایک میجر جسے کہتے ہیں نا مائنڈ شفٹ ہوا تھا, ایک پیراڈائم شفٹ آیا تھا ان کی سوچ میں اور ان کی اسٹریٹجی میں. اور وہ شفٹ آیا تھا کراچی ایئرپورٹ کے اٹیک کے بعد. اس میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ کراچی ایئرپورٹ اٹیک میں بھی ملوث تھے, جہاں یہ عناصر پھر اتنے پنپ گئے تھے اور اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ انہوں نے ایکچولی جو اسٹیٹ ہے, جو ریاست ہے, اس کے نشانوں پہ حملہ کرنا شروع کر دیا تھا. ایئرپورٹ پہ حملہ, پاکستان پہ حملہ تھا, پھر آپ کو پتہ ہے اس کے بعد ایسے دیگر بہت بڑے حملے ہوئے. پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ایک پیراڈائم شفٹ آیا اور آپ نے یہ چینج آف اسٹریٹجی دیکھی. 2 باتیں مجھے لگا اور بھی اہم ہیں جو آج کے اعلان میں آئیں, وہ یہ کہ جو یہ بار بار کہا جاتا تھا نا کہ جی سندھ حکومت 3 مہینے کی توسیع دے گی اور 6 مہینے کی توسیع دے گی اور 8 مہینے کی توسیع دے گی, میرا خیال ہے کہ آج کے اعلانات کے بعد یہ ڈیبیٹ ختم ہو گئی. انہوں نے کلی طور پہ واضح طور جی انہوں نے کہا کہ جاری رہے گا جب ہم نہیں آ جاتا, تو اس کا مطلب ہے کہ لیکن بہرحال اگین جی ہاں آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو حکومت ہے سندھ میں جو بہرحال اتنے سالوں سے ہے, اس سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے؟ ہم آج بھی جن اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں یہ ملٹری سائیڈ آف دا آپریشن ہے, تو سیویلین سائیڈ پر بڑی غلطی آپ کس کو تعبیر کریں گی جو پچھلے سالوں میں تواتر سے ہوتی رہی ہے؟ دیکھیں یہ میرا خیال ایک فلپ سائیڈ آف دا کوائن از کہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم کہیں کہ جی تمام غلطیاں جو ہیں سیاسی جماعتوں کی ہیں. سیاسی جماعتوں کی کمزوریاں بے شک ہیں, لیکن میں اور آپ اس بات سے بھی انکار اور نہیں کر سکتے. اور جو بھی صورتحال کو زیادہ طریقے سے سمجھتا ہے یا انسائٹ رکھتا ہے وہ یہ بات کہے گا کہ آج جن گروپس کا آپ نام اتنے کھلے بندوں لے رہے ہیں اور ان کو کالا دم کہہ رہے ہیں, کالا دم ہونے سے پہلے وہ فیسیلیٹیٹڈ تھے, وہ نرچرڈ تھے, ان کو پشت پناہی حاصل تھی اسی پاکستان میں. اور آج جو اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے بہت بڑے بڑے بیانات دیتی ہے, بہت عرصے تک انہیں اسٹریٹجک ایسٹ سمجھ کر ان کو پالنے دیا, پھر اس کے بعد جب ان کو اسٹریٹجک ایسٹس نہیں سمجھا تو کم از کم ان کو ان کے حوالے سے آنکھ بند میچ کر رکھی, ان کو تھوڑی کھلی چھٹی دی. اب جب اس نے ایکچولی پاکستان کی اسٹیٹ کو چیلنج کیا ہے تو ہمارے یہاں یہ ایک سوچ بالکل قوی, جسے کہتے ہیں نا قوت پکڑ گئی ہے, قوی ہو گئی ہے کہ جی اب اس کو ٹالریٹ نہیں کرنا. لیکن اتنے عرصے میں پاکستان انفارچونیٹلی, اور یہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے, ہب بن گیا یا سینٹر بن گیا انٹرنیشنل ٹیرر کا. تو یہاں پہ اب آپ کو القاعدہ کا بھی ساؤتھ ایشین نیٹ ورک ملتا ہے, آپ کو داعش کی بھی باتیں نظر آتی ہیں. اور جو بات آپ نے کہی وہاں اہم یہ ہے کہ آج جب میں اور آپ اس بات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو آج بھی آپ کو 2 طرح کے سٹیٹمنٹس آتے ہیں. ایک داعش کو اکنالج کرتا ہوا سٹیٹمنٹ ملتا ہے, ایک داعش کی پریزنس کو ڈینائی کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے خیال میں تحریک طالبان پاکستان, جو تحریک طالبان پاکستان ہے, حالانکہ ہم یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کی ڈیبیٹ میرے لیے بالکل معنی کوئی نہیں رکھتی, ان کا ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایک ہی فیبرک سے کٹے ہوئے ہیں, یہ ایک ہی لوگ ہیں. لیکن افغان طالبان کا پھر بھی ایک نیشنلسٹک ایجنڈا ہے ان سم ویز. یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے یہ تو اپنے آپ کو ایفیلیٹ سمجھتے ہیں پین اسلامزم کا, اور یہ سارا اسی کا پھیلاؤ ہے. یہ جو لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں, مساجد میں بیٹھ کے میٹنگز کرتے ہیں, یہ اسی کا حصہ ہے. اور اب مساجد تک یہ محدود نہیں ہے. دیکھیے پیرالل خبریں کیا آ رہی ہیں. پیرالل خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ہمارے سینٹرز آف ہائر ایجوکیشن میں, ہماری یونیورسٹیز میں, ہمارے جامعات میں ان کے سپورٹرز موجود ہیں, یہ وہاں کام کرتے ہیں, یہاں فعال ہیں, وہاں لٹریچر. جب یہ ہمارے پڑھے لکھے بچوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں نا, تو میرا خیال ہے کہ یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے. ان کو آپ پکڑ لیں, ان کو مار دیں. یہ بذات خود ثبوت ہے اس بات کا کہ ان کا جو موڈس آپرینڈائی ہے, جو اپنا ایجنڈا پروپیگیٹ کرنے کا طریقہ ہے, وہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ ہے. بٹ اس سے پہلے آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ وہ رینجرز اختیارات کا جو مسئلہ سر اٹھاتا تھا, شاید وہ اٹ ہیز بین ٹیکن کیئر آف. یہ جو بڑی جماعتیں ہیں, جی اٹ از ریسٹڈ. بلکہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو آج آئی اور جو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی,
اور وہ یہ کہ سندھ حکومت کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے کہ اب جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کے لیے ان کا جو ان میں چاق و چوبند ہیں اور صحت مند ہیں اور ٹھیک ہیں ان کو ریکروٹ کیا جائے گا دوبارہ اور ایک دستہ بنایا جائے گا پروٹیکشن کے لیے سیکیورٹی کے لیے چائنیز آفیسرز کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی فوج کی ہی طرف دیکھا جا رہا ہے. لیکن آپ یہ ریسٹ کر دیجئے رینجرز پہلے بھی یہاں بہت سال سے تھے. یہ تو ایک پیراڈائم شفٹ آیا ہے. انفورس دس پوائنٹ ڈاکٹر صاحبہ کیا ہم یہ کہیں کہ وہ جماعتیں جن کو وقتاً فوقتاً اعتراض رہا آپریشن کی رخ پر یا حیت پر وہ اب ملٹری مائٹ جو آپریشن کی ہے اس کے آگے انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے. there are no more surprises now. I think ون تو میرا خیال ہے کہ یہ بات ان کو باور کرا دی گئی ہے کہ یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے اور ان کے اندر کیپیسٹی بھی نہیں ہے نا. آپ نے کراچی کو اس نہج پہ پہنچایا نا اور یہاں پر کوئی بھی اس کی ذمہ داری سے مبرہ نہیں ہو سکتا. بلکہ میں تو آپ سے گزارش کروں کہ کراچی تو وار سٹی بن گیا تھا. بجائے کہ ان ٹینڈنسیز کا ادراک کیا جاتا یا ان ٹینڈنسیز کو روکا جاتا سیاسی جماعتوں نے ملیٹنٹ ونگز بنا لیے. ایم کیو ایم کا ملیٹنٹ ونگ تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی سینئر تجزیہ کاری بتا رہی تھی کہ اس آپریشن کا جو عسکری پہلو ہے عسکری ڈومیننس وہ ہمیں نظر آئے گی آنے والے عرصے میں جس کا یقیناً مطلب یہ ہے کہ اس آپریشن کی سیاسی اونرشپ ہمیں کم ہی دکھائی دے گی. ایک مختصر بریک لیں گے ناظرین. پاکستانی امپائر اسد رؤف پر بی سی سی آئی کی جانب سے 5 سال کی پابندی لگا دی گئی ہے. کیا مطلب ہوگا اس پابندی کا اور اسد رؤف صاحب کے پاس اس کا ڈیفنس کیا ہے پوچھیں گے اسد رؤف صاحب سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہندوستانی کرکٹ بورڈ یعنی بی سی سی آئی نے پاکستانی امپائر اسد رؤف صاحب پر کرپشن بدعنوانی اور مس کنڈکٹ یعنی خراب رویے کے الزام پر 5 سال کی پابندی عائد کر دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب بی سی سی آئی کے تحت یا اس سے منسلک کوئی بھی ایونٹ ہو اس میں اسد رؤف صاحب امپائرنگ کے فرائض انجام نہیں دے سکیں گے. پس منظر اس کا یہ ہے کہ آئی پی ایل کا جو اسکینڈل تھا 2013 میں وہ منظر یہاں پر آیا اور پولیس کی جو چارج شیٹ ہے اس کے مطلوب ملزمان کی فہرست میں اسد رؤف صاحب کا نام شامل تھا اور ممبئی پولیس یہ چاہتی تھی کہ ان سے براہ راست پوچھ گچھ کی جائے. لیکن اسد رؤف صاحب اس دوران آئی پی ایل کو ادھورا چھوڑ کر خود ہی بھارت سے چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ بے قصور ہیں یہ بے بنیاد الزامات ہیں. سو اب اس تازہ پابندی کا ان کے کریئر پر کیا اثر پڑے گا اور اس پابندی کے خلاف ڈیفنس کیا ہے اسد رؤف صاحب کے پاس. اسد رؤف صاحب پاکستان کے امپائر اور آئی سی سی کے ایلیٹ پینل میں شامل رہے. آپ 2006 میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. اسد صاحب یہ کیسا آپ کا بی سی سی آئی کے ساتھ ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے؟ آپ بار بار خبروں کی زد میں آ جاتے ہیں. کوئی ڈیفنس ہے آپ کے پاس اس پابندی کے خلاف؟ نہیں اس کے ساتھ سب سے پہلے تو جیسے آواز نہیں آ رہی. جی اسد صاحب آپ کی آواز جی آپ بولیے میں سن رہا ہوں آپ کو. نہیں ڈیفنس سب سے پہلے تو میں ڈیفنس میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک لیگل اور پولیس میٹر ہے اور پولیس نے ایف آئی آر اس میں میرا نام دیا تھا. تو یہ معاملہ ابھی کورٹ میں ہے. کورٹ نے ابھی ڈیسیژن نہیں دیا. تو بی سی سی آئی تو نہ تو کوئی کرکٹ کی اتھارٹی ہے نہ یہ کوئی کرکٹ کی گورننگ باڈی ہے اور یہ کورٹ کے ڈیسیژن سے پہلے یہ کیسے ڈیسیژن لے سکتے ہیں. میری ان کے ساتھ کورسپونڈنس چل رہی تھی تقریباً 4-5 مہینے سے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ انڈیا بی سی سی آئی آفس آ کے اپنے آپ کو کلیئر کریں. تو میں نے کہا میں انڈیا تو میرے لیگل ایڈوائزر علی ظفر صاحب ہیں, آپ کو شاید معلوم ہو, ایس ایم ظفر صاحب کے صاحبزادے ہیں. تو انہوں نے سجیسٹ کیا کہ ہم انڈیا نہیں آ سکتے, آؤٹ سائڈ انڈیا آپ دبئی آ جائیں, انگلینڈ آ جائیں, پاکستان آئیں, ہمارے گیسٹ رہیں, ہم آپ کو کلیئر کریں گے یہاں پہ. تو کہتے ہیں نہیں آپ انڈیا آئیں اور لیگل ایڈوائزر کو نہ لے کے آئیں. تو ایک لیگل میٹر میں کیسے لیگل ایڈوائزر کے بغیر جا سکتا ہوں. اور جب تو پھر انہوں نے کہا اچھا آپ ہمیں اپنی ایکسپلینیشن بھیج دیں. تو میں نے چارجز کیا ہیں, یو فلیڈ دا کنٹری. اسد صاحب یہاں شک تو پیدا ہوگا نا, آئی پی ایل کے درمیان آپ چلے گئے, ممبئی پولیس بھی آپ سے پوچھنا چاہتی تھی, آپ خود ہی نکل گئے ملک سے. یہی تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا کہ انہوں نے اپنا ایک کمشنر مقرر کیا روی سوانی کو, اور کمشنر نے سب سے پہلا جھوٹ بولا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں چھوڑ کے چلا گیا, مگر
آپ میرا اسکیجول جو ہے آپ چھوڑ کے وہاں سے نہیں جا سکتے. میں نے اپنا اسکیجول کمپلیٹ کیا اور میں اپنے اسکیجول سے بلکہ ایک دن لیٹ انڈیا سے آیا ہوں. یہ میں پبلک کو آپ کلیئر کریں کہ میں وہاں سے کوئی بھاگا بھوگا نہیں, میں نے کوئی کرائم نہیں کیا جو میں وہاں سے بھاگ جاتا. میرا پولیس نے نام ہی لیا. پولیس کو جب وندو دارا سنگھ کی بیل ہوئی ہے تو پولیس کو کافی چڑکیں پڑی ہیں جج سے کہ اسد رؤف کا نام تو لے رہے ہو بٹ ایوری تھنگ از مسنگ ریگارڈنگ اسد رؤف انوالونگ ان میچ فکسنگ اور اسپاٹ فکسنگ. اور یہ میرے پاس سارے ایویڈنس موجود ہیں. میں جب پریس کانفرنس کروں گا تو میں ان کو بتاؤں گا کہ میرے پاسپورٹ پہ کس تاریخ کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے. آپ نے کلیئر کیا کہ آپ اسکیجول سے ہٹ کر بھارت چھوڑ کر نہیں گئے. مجھے بتائیں یہ ایلیگیشنز آپ تک پہنچے کیوں؟ یہ وندو دارا سنگھ آپ کا رہا ہے تعلق, ملاقاتیں رہی ہیں, یہ وجہ کیا بنی ان الزامات کی؟ نہیں دیکھیں, میرے تو دنیا میں ہزاروں لاکھوں دوست ہیں, میں ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ. وندو دارا سنگھ بھی ان میں سے ہیں. وندو میری دوستی ہے ان کے ساتھ اور میری دوستی ہے ان کے ساتھ اور عدالت میں پروف ہو چکا ہے کہ وہ کوئی بکی نہیں ہے. اور یہ بھی ایویڈنس میں پریس کانفرنس میں اپنے لیگل ایڈوائزر کے ساتھ دوں گا کہ سب سے پہلے تو کمشنر صاحب نے اپنی انکوائری کمیٹی کو رانگ انفارمیشن دی کہ میں ملک چھوڑ کے چلا گیا اور اپنی مرضی سے چلا گیا. اور یہ جو ہوتا ہے یہ آپ ایسے نہیں جا سکتے. یہ اسکیجول 3 مہینے پہلے آتا ہے اور اس کے مطابق ہم کو اپنی اویلیبلٹی دینی ہوتی ہے. اور اویلیبلٹی آپ ایسے, مجھے 4 دن کے بعد چیمپئنز ٹرافی کے لیے انگلینڈ جانا تھا تو میں تو اپنے اسکیجول سے بھی 1 دن لیٹ, اور میں نے اس کی ایکسپلینیشن BCCI کو بھیج چکا ہوں. اگر وہ نہیں مانتے تو میں ان کے کسی ڈیسیژن کا پابند نہیں ہوں. میں کوئی ان کا ملازم نہیں ہوں یا وہ کوئی کرکٹ کے ٹھیکیدار نہیں ہے کہ پاکستانی امپائر ہے تو اس پہ جو مرضی. یہ میں ثابت کروں گا پریس کانفرنس میں, اور میرے لیگل ایڈوائزر علی ظفر صاحب اس کے متعلق جو ایکشن لینا چاہیں گے وہ لیں گے. یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے. اتفاق کریں گے کہ اس پابندی سے فی الوقت آپ کی مشکلات میں تو اضافہ ہوگا. ICC کے ایلیٹ پینل میں بھی اب آپ نہیں ہیں, سو آپ کی جب تک کلیئرنس نہیں ہوتی مسئلہ تو بنے گا پھر یہ پابندی. سر پابندی میرے کس چیز کی پابندی؟ میں تو ICC سے میرا 2013 میں میرا ICC کے ساتھ کانٹریکٹ ختم ہوا ہے. اور جیسے اسٹیو بکنر کا ختم ہوا وہ گئے, روڈی کرزن کا ہوا وہ گئے, بلی باؤڈن کا میرا اکٹھا کانٹریکٹ ختم ہوا. یہ ایک روٹین ورک ہے اور یہ ٹائم کے ساتھ ہر ایک کو جانا ہوتا ہے. تو ICC نے اپنے میری ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ, میری کانٹریکٹ ختم ہونے کے ٹائم پہ اپنے پریس ریلیز میں کلیئرلی کہا ہے کہ اسد کی ریٹائرمنٹ کا یہ ایشو انڈیا سے جو ایشو فرق تو پر پرسپشن کا پڑتا ہے نا. اسٹیو بکنر صاحب گئے لیکن آپ جب گئے وہ ایک آپ کے اوپر بہرحال ایک الزامات والی کیفیت تھی. سو سچویشن تو ڈیفرنٹ ہے آپ کے لیے. سر سچویشن ڈیفرنٹ کریٹ ہوئی ہے اس وجہ سے کہ جب میں چیمپئنز ٹرافی کے لیے جانے والا تھا تو اصل میں میڈیا نے بھی اس کو مس کنڈکٹ کیا آن دا ٹی وی کہ اسد رؤف کو نکال دیا گیا. حالانکہ جب میرا نام الزامات میں آیا تو ICC نے مجھے فون کیا کہ ہم آپ کا نام ودرا کر رہے ہیں. اب ودرا کرنا یا سیک کرنا 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ٹی وی پہ ہمارے میڈیا نے یا انڈیا کے میڈیا نے یہی کہا کہ ICC نے اسد رؤف کو. مجھے اگر آپ مختصراً بتائیں آپ کو اس کے پیچھے وجہ کیا نظر آتی ہے؟ اگر دلی ایئرپورٹ پر آپ کے لیے ایک تحائف جاتے ہیں جس میں سونے کے زیورات ہیں, کچھ الیکٹریکل چیزیں بھی ہیں, یہ کون آپ کے نام پارسل بھی بھیج رہا ہے؟ جو ظاہری بات ہے آپ نے کلیم نہیں کیا, آپ کے اوپر یہ الزامات بھی لگ رہے ہیں, کون سازش کر رہا ہے؟ سر یہ سازش نہیں ہے, یہ رانگ انفارمیشن دی جا رہی ہے میڈیا کو. اب میں تو کہتا ہوں کہ عدالت میں کھولیں ان باکسز کو اور پروف کریں. اگر عدالت میں آپ پروف نہیں کر سکتے تو آپ ڈیسیژن کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ اس کو کھولیں, مجھے دکھائیں کہ کون سے زیورات نکلے کون سے, اور اس میں جو ہے اس جتنی میری شاپنگ ہے 2 مہینے کی اس کے سارے پرچیز پروف میں نے ان کو ابھی ہارڈ کاپی بھیجی ہے اور انہوں نے وہ کھولی نہیں ہے, وہ پڑھی نہیں ہے, دیکھی نہیں ہے. پاکستانی امپائر یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایڈوائزر سے مشورے کے بعد باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں ان الزامات اور اس پابندی کے خلاف اپنا موقع بھی پیش کریں گے. بہت سے بریک. ناظرین, آج پھر سندھ اسمبلی میں شور شرابہ ہوا, وجہ کیا بنی؟ سیاست ہو رہی ہے یا پوائنٹ سکورنگ؟ بات کریں گے اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक। नाज़रीन, सिंध असम्बली में आज एक बार फिर शोर शराबा हुआ। वजह ये बनी कि एमक्यूएम की रुकने सिंध असम्बली हीर सोहो साहिबा ने थर के मामले पर बहस के लिए तहरीक अल्तवा पेश की, जिसे कायम मकाम स्पीकर सिंध असम्बली शाला रजा साहिबा ने ये कहकर मुस्तरद किया कि ईवान इस पर बहस कर चुका है। उनकी तायद में जो सीनियर वजीर हैं सिंध के निसार खोड़ो साहब, उन्होंने भी कहा कि इस पर तो वज़ीर आला सिंध अपना पॉलिसी बयान दे चुके हैं, इस पर मजीद क्या बात की जाए। अब इसके बाद वही कैफियत हुई जो आप वक्तन फ़वक्तन सिंध असम्बली में देखते रहते हैं कि अपोजिशन जमातों की जानिब से शोर शराबा और वावेला भी किया गया। सो बुनियादी मसला क्या है, क्यों सिंध असम्बली में यूँ मालूम होता है जैसे एक फैशन जा रहा है शोर शराबे का। इस पर बात करने के लिए आज तहरीक अल्तवा पेश करने वाली एमक्यूएम की रुकने सिंध असम्बली हीर सोहो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हीर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये सिंध असम्बली में बार बार शोर शराबा, एहतजाज, फिर वॉकआउट, मसला क्या है? आप समझा सकती हैं कि सिंध असम्बली में क्या चल रहा है? जवाब थोड़ा सा एक तो क्लियर कर दो। आज सोर थेबो का तहरीक अल्तवा था। मेरा जिस दिन फर्स्ट डे सेशन का था 10 जनवरी को, उस दिन मेरी तहरीक अल्तवा थी, जिसके बाद उन्होंने वो एज ए यूजुअल जिस तरह आज उन्होंने रिजेक्ट कर दी, उस तरह मेरी भी उन्होंने थर के हवाले से तहरीक अल्तवा रिजेक्ट कर दी थी। फिर सीनियर मिनिस्टर निसार खोड़ो खुद मोशन लेकर आए थे जिस पर डिबेट हुई थी। असल में इशू ये कि सिंध में इतने सारे मसाइल हैं और थर जो है इस वक्त मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए एक चैलेंज बन गया है। वो थर जो सिर्फ बारिश पे डिपेंड करता हो, वहाँ पे मवेशी, वहाँ पे इंसान जितने भी है वो बारिश पे, अगर बारिश नहीं हो तो मवेशी से लेकर बच्चों से लेके जितनी भी अमवात होती हैं वो वहाँ अमवात होती है। इशू ये है कि 68 सालों में 4 दफ़ा पीपल्स पार्टी के पास गवर्नमेंट आई और उसके बावजूद वो अभी तक इस इशू को जो है रिजॉल्व नहीं कर सकी। तो मैं समझती हूँ उनकी नाकामी है। मैं कलामी कर रहा हूँ, लेकिन मसला ये ना, सिंध के अंदर थर बहुत बड़ा मसला है, सिर्फ थर मसला नहीं है। सो सिर्फ थर के ऊपर बहस नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ थर पर बहस होती रहे। जब इस पर बहस हो चुकी, वज़ीर आला आकर अपना बयान दे चुके, सो दोबारा से तहरीक अल्तवा क्यों? नहीं, देखिए जवाद, ये तो मेंबर का हक है कि वो क्योंकि जब मैंने जमा करवाई थी उस वक्त 3 अमवात हुई थी और जब डिस्कशन हुई थी उस वक्त 100 के अबोव 100 के करीब बच्चों की अमवात हुई थी और आज जो है 170 बच्चों की अमवात हुई है। तो ये कि आपके डिस्कशन करने के बाद अगर वो चीज़ कंट्रोल आ जाए, बेहतर में आ जाए, तो हम कहें कि ठीक है हमने एक इम्प्लीमेंट किया, डिस्कशन की और सीएम साहब का स्टेटमेंट आ गया, अब चीज़ बेहतरी की तरफ आ रही। लेकिन सीएम के स्टेटमेंट देने के बाद 2 दिन तक, बल्कि 1 हफ्ते तक कंटिन्यू चीज़ें चलती रही। अगर उस पर कोई भी वो तब्दीली नहीं, बल्कि दिन ब दिन बच्चों की अमवात में इजाफा होता रहे, तो मेंबर का हक है कि वो पूछे कि भाई आपने तहरीक अल्तवा लेकर आए, आप मोशन लेकर आए, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों का तो मसला हल नहीं हो रहा। तो यकीनन आज जो सीएम साहब ने फरमाया या वजीर सेहत ने फरमाया असेंबली में इससे पहले कि वहां अमवात की एक सकाफती वजह है, कम उम्री में शादी हो जाती है, दाइयां हैं, ये वजह नहीं, आपके नजदीक क्या वजह है अमवात में इजाफे का? पीपल्स पार्टी कहती है हाइप और सनसनी फैलाई जाए। जवाब देखिए, ये स्टेटमेंट देना मैं कहती हूँ कि शर्म का मुकाम है अगर एग्जीक्यूटिव बैठकर ये स्टेटमेंट दे कि छोटी उम्र में शादियां होती हैं और दाइयों से जो है ना बच्चे पैदा करवाए जाते हैं, इसलिए अमवात होती। तो मैं कहती हूँ शर्म का मुकाम है। एक तरफ आप ये कहते हो कि हमने इतना बेहतरीन थर कर दिया है कि वहाँ पे हॉस्पिटल ऐसे बन गए हैं जो वाशिंगटन DC में भी डिस्कस होता है कि हमने थर में इतना काम कर दिया। तो दूसरी तरफ आप ये करते हो कि बच्चे जो है ना, अगर हॉस्पिटल वहाँ बेहतर हो, ट्रीटमेंट हो, फैसिलिटीज़ हो, तो कौन सी माँ जो है ना वो दाई से ट्रीटमेंट करवाएगी? इट मीन्स कि वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है तभी वहाँ पे जा रही। दूसरा ये कि आप ये कहें कि भाई दाइयों से छोटी उम्र में, तो आप अगर 12 लाख की पॉपुलेशन, 15 लाख की पॉपुलेशन के इशू वहाँ पे यकीनन 5 लाख खवातीन और 5 लाख से वो मल्टीप्लाई करें, मेरे ख्याल में कम करें तो 2 से 3 लाख मैरिज बच्चियाँ औरतें होंगी। अगर 3 लाख औरतों की मसाइल को हल नहीं करें। सीएम साहब ने फरमाया, सीएम साहब कहते हैं कि उनकी हुकूमत से पहले 2008 से पहले तो वहां एक भी लेडी डॉक्टर भी नहीं थी थर में। उन्होंने आके 7000 नौकरियां दी हैं, 2 अरब डॉलर के मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स किए हैं जो उनके बकौल अब 4 अरब तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा हमने 1100 किलोमीटर का एक रोड नेटवर्क बनाया है, उससे 2500 देहात थर के वो इस्तेफादा करेंगे। ये इकदाम वो बता तो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इन इकदाम के बावजूद बेहतर क्यों नहीं हो रहा था? मसला कहाँ है? वो रोड्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहाँ बनना था थर कोल की वजह से, लेकिन मैं यही कहूँगी ना कि आपको जब गवर्नमेंट मिली है, आपको 2008 से 8 साल हो गए,
آپ یہ بتا دیں کہ 1 میگا واٹ بجلی تھر کی وجہ سے بنے گی, کس سال بنے گی, کب پیدا ہوگی. آپ نے بلین, میں سمجھتی ہوں ٹریلین خرچ کر دیے, آپ نے انویسٹ کر دی. اس کے باوجود آج بھی سندھ کی عوام, پاکستان کی عوام انتظار کر رہی ہے کہ کس دن سندھ حکومت انرجی ڈپارٹمنٹ مراد علی شاہ صاحب اناؤنس کریں گے کہ اس دن آج سے جو ہے نا 1 میگا واٹ جو ہے نا تھر کول سے ہم نے بجلی پیدا کر دی. دعوے کریں لیکن پریکٹیکل جب تک چیز ہمیں نظر نہیں آئے گی ہم تو کہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ اپوزیشن تھر کے نام پر سیاست تو نہیں کر رہی, کیونکہ تھر کے لوگوں کو, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ جواد, جب میں نے تحریک التوا جمع کی اس کو 3 بچوں کی موت ہوئی تھی, جب ڈسکشن ہوئی تو 100 بچے تھے. آج جب سولر تھے وہ لے کر آئی تو 70 بچے. تو اپوزیشن تو فگر آپ کو دے رہی ہے, بھائی میڈیا غلط ہے, اپوزیشن غلط ہے, تو پھر آپ ہی بتا دو کہ کیا صورت حال ہے. جگہ ہمارا کام ہے کہ گورنمنٹ کو آئینہ دکھانا, اگر اس کو آئینہ برا لگ رہا ہے تو اپنی چیزیں کرتوت بہتر کریں. کرتوت بہتر نہیں کریں گے تو یقیناً آج سولر تھے وہ لے کر آئی, 2 دن کے بعد پھر ہم لے کر آئیں گے. ہمارا تو کام ہے کہ جہاں آپ کی خرابیاں ہیں, خامیاں ہیں, ان کو لے کر آئیں, پوائنٹ جو ہے اسمبلی کے فلور پہ لے کر آئیں. اب اسمبلی فلور پہ لے کر آئیں, آپ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا. ایک موور جب چیز لے کر آیا اس کا آدھا گھنٹہ ہے, آپ اس کو ڈسکس کرنے دیں, ڈیبیٹ کریں. آپ کے پاس نمبر آف گیم تو ہے, آپ جب چاہیں اس کو ریجیکٹ کر دیں. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ وہ ممبر کو نہ تو اس کا مائک آن کر رہے ہیں, نہ اس کو بات کرنے دے رہے ہیں. آپ اپنا رول, اسپیکر صاحبہ بیٹھتی ہے, رول پاس کرتی ہے کہ ٹھیک ہے ڈسل ہو گیا. سہو صاحبہ پر یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بیانات دیے گئے ہیں حکومت سندھ کی جانب سے اسمبلی میں, وہ تسلی بخش اس لیے نہیں ہے کہ بہرحال تھر میں جو ہلاکتیں ہیں بچوں کی ان میں اضافہ ہو رہا ہے, اور لب لباب ان کی بات کا یہ ہے کہ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. ایک مختصر بریک ناظرین, جس کے بعد آ کر بات کریں گے کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں نئی سیاسی جماعتوں کی گنجائش ہے یا نہیں. بات کریں گے اس بریک میں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں سیاسی جماعتوں کی کہکشاں میں آپ کو چند بڑی جماعتوں, چند بڑے ناموں کی اجارہ داری دکھائی دیتی ہے, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ان ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں تو غلط نہیں ہوگا. 2013 کے عام انتخابات کے موقع پر جو رجسٹرڈ جماعتوں کی تعداد ہے پاکستان میں وہ 200 سے تجاوز کر گئی, اور اس کے بعد بھی کئی نئی جماعتیں منظر عام پر آئی ہیں. بظاہر یہ لگتا ہے کہ عنقریب جو سیاسی جماعتوں کی تعداد ہے پاکستان میں وہ قومی اسمبلی کی کل نشستوں کے برابر ہو جائے گی. وہ وقت شاید بہت دور نہیں ہے. ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں نئی سیاسی جماعتوں کی گنجائش کتنی ہے, لوگوں کو لبھانے کے لیے نیا نعرہ کیا ہے, اس پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. ایک نئی سیاسی جماعت جس کا دعویٰ اس کے پاس پاکستان کی کایا پلٹنے کا ایک باقاعدہ پلان موجود ہے, پاکستان فریڈم موومنٹ. اس کے چیئرمین ہارون خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کا ایک تو میں اگر جماعت کے نام سے شروع کروں, آپ نے اس کا نام پاکستان فریڈم موومنٹ چنا, تو سر یہ موومنٹ تو 1940 میں شروع ہوئی, پاکستان بن گیا, آپ نے کون سی نئی ایک فریڈم موومنٹ شروع کی؟ اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ آپ نے موقع دیا. دراصل یہ وہی تحریک آزادی ہے جس کے تھرو قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان کی صورت میں ہمیں علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر ملی. لیکن 1947 میں انڈیپینڈنس تو مل گیا, لیکن حقیقی آزادی یعنی کہ فریڈم عام عوام تک نہیں پہنچ سکا, جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا ایکچولی خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جو قائد اعظم ہمیں تحفے میں دے کر گئے تھے. تو اس کی مناسبت سے اس کا نام پاکستان فریڈم موومنٹ رکھا گیا. فردر ایسا ہے کہ قائد اعظم پاکستان پلان بھی بنایا. جی, آپ نے پاکستان پلان پیش کیا ہے جس کے تحت آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 36 ماہ میں کایا پلٹ سکتی ہے پاکستان کی. جی الحمدللہ, یہ پاکستان پلان تقریباً 18 سال پہ محیط انتھک محنت پاکستان کے بیسٹ برینز کی, جس کے تھرو یہ ایک پلان انٹیگریٹڈ پلان بنایا گیا ہے. اور اس میں کیونکہ سارے ایکسپرٹس انوالوڈ ہیں, اپنے اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں, جن کی ایبلٹیز کو کویشچن نہیں کیا جا سکتا, تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 36 مہینے کے اندر الحمدللہ پاکستان کو ایک ٹریک کے اوپر لایا جا سکتا ہے. چلیں خواجہ میں قطع کلامی, لیکن بہرحال دیکھیں نا, نعرے اور دعوے وعدے تو دیگر جماعتوں کے بھی ہیں, یہ پاکستان پلان کیسے مختلف ہے؟ سیاسی جماعتوں کی تو ٹیم دیکھی جاتی ہے نا, پاکستان میں الیکٹیبلز کی سیاست ہے, حل سیاست ہے, آپ کے پاس کون ہے؟ جی ذرا اگر آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیجئے تو سب سے پہلے تو یہ جماعت ڈیفرنٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ پاکستان کی پہلی اور واحد انسٹیٹیوشنلائزڈ پارٹی ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چہروں کے اوپر پرسنالٹیز کے اوپر ڈپینڈنٹ جماعت نہیں ہے. اس کے اندر ایک سسٹم ایسا ہے جس کے تھرو لیڈرشپ، برانڈ نیو لیڈرشپ اوپر آتی ہے. نمبر 2، یہ جماعت فائنینسز کے لیے کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے فنڈز اپنے ممبرز کے تھرو کلیکٹ کرتی ہے. سو دا پارٹی از رن بائی دا ممبرز اینڈ فار دا ممبرز. اینڈ نیکسٹ اس کے پاس ایک پلان ہے، جیسے کہ آپ نے کہا پاکستان پلان، جو کہ کسی جماعت کے پاس نہیں ہے. عموماً جماعتیں جب پاور میں آتی ہیں تو وہ پلان کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم پہلے سے پریپیئرڈ ہیں اور یہ پاکستان پلان جو ہے اس کے اوپر کانسٹنٹلی کام ہو رہا ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے. نیکسٹ، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کی ویب سائٹ بڑا تفصیل سے بھی موجود ہے. جی جی. اس کے بعد اس کے پاس ایک ٹیم ہے، برانڈ نیو ٹیم. آپ کو اس کے اندر کوئی نیا چہرہ نظر نہیں آئے گا. سو یو نو اٹس ناٹ اے ٹیم آف کریئر پالیٹیشینز، یہ ایکسپرٹس کی ٹیم ہے. اینڈ فائنلی موسٹ امپورٹنٹلی، جو کہ قائد اعظم اپنے ارشادات میں 1947 1948 میں ہمارے لیے یہ انسٹرکشنز چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ اگر آپ نے پاکستان کو اب ترقی کے مرحلوں سے گزارنا ہے تو آپ کو پولیٹیکل پارٹی کو آرگنائز کرنا پڑے گا. آرگنائز انفارچونیٹلی لیکن کوئی پرانا چہرہ نظر نہ آنے کا عموماً نقصان ہوتا ہے. نون لیگ کے پاس نواز شریف صاحب ہیں، تحریک انصاف کے پاس عمران خان صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس بلاول صاحب ہیں، ایم کیو ایم کے پاس ان کے بڑے نام ہیں. سو پاکستان فریڈم موومنٹ کے پاس کون ہے؟ جی، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ شخصیات کے اوپر ڈیپینڈنٹ پارٹی نہیں ہے، اس لیے اس میں کوئی ایسا آپ کو چہرہ نظر نہیں آئے گا جو کہ پہلے سیاست کے اندر ہو. وی بلیو ان کریٹنگ نیو لیڈرشپ. اور میں جیسے کہ کہہ رہا تھا کہ اس پارٹی کے اندر ایک سسٹم ہے، ایک سسٹم جس سے وہ اپنے ممبرز کو آرگنائز کرتی ہے اور ان کو ٹرین کرتی ہے. اور اس ٹریننگ کے تھرو یہ پبلک عوام تک یہ ٹریننگ اور آرگنائزیشن پہنچانے کا ارادہ رکھتی ہے. سو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ پاکستان کی کسی پارٹی کے اندر نہیں ہے. دس از افیکٹولی این آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی، پاکستان's فرسٹ آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی. اور عوام تک جو کنیکشن ہے گراس روٹ لیول پر، اپنا جو آپ نے ایجنڈا سیل کرنا ہے یا لوگوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ اس میں ان کی بہتری ہے، یہ مرحلہ آپ کیسے طے کرتا دیکھ رہے ہیں اپنی جماعت کو؟ آپ کو اپنی جیسی نئی سیاسی جماعتوں کی گنجائش نظر آتی ہے اتنی سیاسی جماعتوں کے جھرمٹ میں؟ جی، گنجائش تو آبویسلی اس لیے نظر آتی ہے کہ تقریباً 350 سے زیادہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک جیسی ہیں اور ہماری جماعت ایک بالکل ڈیفرنٹ جماعت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں انہوں نے وہ کارٹ بفور دا ہارس، انگریزی کا ایک محاورہ ہے، یعنی کہ گھوڑا گاڑی جو ہے اس کو گھوڑے کے آگے باندھا ہوا ہے اور وہ وہیں 70 سال سے کھڑی ہیں. ہم نے یہ پہلے ریلائز کیا اور ہم نے 18-19 سال لگا کے محنت کی، پلان بنایا، سسٹمز بنائے، گھوڑا ہم نے ڈیولپ کر لیا ہے. اور اب تقریباً 7 دن پہلے ہم نے اس کی ممبرشپ شروع کی ہے اور وہ اتنا اوور ویلمنگ رسپانس ہے، اتنا ویکیوم ہے پاکستان کے اندر، اتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ایک سسٹم کے اندر چینج آئے. اب ہم اس کو آرگنائز کریں اور انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر ہمارا گول یہ ہے کہ اس ممبرشپ کو پورے جیوگرافک ریجن پاکستان کے اندر اور آل اوور دا ورلڈ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ہم آرگنائز کرنا شروع کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ چند مہینوں میں ہم آپ کو پورا اپنا دکھائیں گے کہ کس طرح سے پبلک کے اندر اویئرنیس کیمپین ہم شروع کریں گے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں جو کہ ریئلی میٹر کرتی ہیں. یہ مثلا کرپشن، ایجوکیشن، ہیلتھ وغیرہ، یہ سب مسائل وہی ہیں. آؤٹ کمز ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نشاندہی جو کر رہے ہیں مسائل وہی ہیں، لیکن یقیناً عوام کو کسی مسیحا کی تلاش ہے اور یہ خوش آئندہ ہے کہ عوام کو آپشنز ہیں. ایک فائنل پوائنٹ آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. دیکھنے کا بہت شکریہ.